बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे इश्यूज जब हो जाते हैं फिर आप सबको ज़हमत देते हैं। एक तो आजकल आप सब के मुख्तलिफ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और फिर मीडिया पे भी मॉनसून की वजह से जो इंतज़ामात हमने करने थे या नालों की सफाई और दीगर जो भी स्टेप्स लेने थे उनके लिए भी आपसे शेयरिंग करें कि आपके में हो कि इस दफ़ा जो हमारे बड़े नाले हैं केएमसी के वो तकरीबन कोई 38 के करीब हैं और दूसरे हैं डीएमसीज के नाले। अगर सिर्फ हम कराची की बात करते हैं, वैसे तो पूरे सूबे में ही मुख्तलिफ हमारी मीटिंग्स हुई हैं चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में भी, और बाद में भी उसका फॉलो अप भी हुआ है ताकि हर जगह मॉनसून की वजह से जो शदीद बारिशों की एक प्रेडिक्शन है, पेशन गोई है मैट वालों की तरफ से, तो उसके लिहाज से इंतजामात किए जाएं। ख़ास तौर पर जो केएमसी के बड़े 38 के करीब, उनकी मुख्तलिफ सालों में रही है जो इस दफ़ा गवर्नमेंट कि उसको प्रॉपर तरीके से एक तरीके और उसको फिर आगे भी उसका फॉलो अप हो ताकि ये ना हो कि फिर दोबारा इन्हीं नालों में जहां सफाई की जाती है दोबारा फिर ये गंद कचरा दीगर चीज़ें डाल दी जाती हैं, फिर वो चोक हो जाते हैं। जो भी वो फिर बारिशें होती हैं तो आपके सामने इश्यूज आते हैं। ये प्रोग्राम था हमारा, ये 1 माह 1.5 माह पहले शुरू होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से कुछ डिले ज़रूर हुआ है, लेकिन उसको स्टार्ट कर दिया गया है। उसकी भी किए हैं, डेली 2 मैं भी गया हूं, दीगर भी हमारे अफसरान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सब लोगों ने विजिट किया है। तो जो हमारे चोकिंग पॉइंट हैं इन 38 नालों के, वो चोकिंग पॉइंट को काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया गया है और अब वहाँ पे रवानी शुरू है। लेकिन प्रॉपर ये सारा जो साफ होंगे वो अगस्त के आखिरी हफ्ते तक, यह हमारी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके। इसको प्रॉपर तरीक़ेकार इस तरह किया गया है कि इसको 3 टीयर के तौर पर हमने रखा है कि केएमसी भी ऑन बोर्ड है, फिर हमारे लोकल गवर्नमेंट की तरफ से स्वीप का जो इदारा है, और फिर नेस्ट पार्क को भी इसमें हमने इन्वॉल्व किया है ताकि ये ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरा प्रोसेस हो। और उसका पेमेंट तब होगी उस कॉन्ट्रैक्टर को जो भी इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या जो लोग आए हैं इसमें, जब वो अपना ये पूरा जो भी कचरा कह लें सब लैंडफिल साइट पर पहुंचाएंगे, वहां पे उसका वेट होगा जिसको ये तीनों टीयर जो हैं वो कंफर्म करेंगे, जिसमें केएमसी, स्वीप और फिर नेस्ट पार्क का इदारा। ताकि शुरू में यही होता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, फिर वो कुछ सफाई हुई कुछ नहीं हुई और कह दिया गया कि ये सारी चीजें साफ हो गई। तो अब जब तक वो पूरा कचरा वो स्लज वहां तक नहीं पहुंचाएंगे लैंडफिल साइट तक, तब तक किसी को पेमेंट नहीं होगी। तो ये एक ट्रांसपेरेंट तरीकेकार है जिसको इस दफा हमने अडॉप्ट किया है। और उसके बाद भी जो दीगर उसके साथ चीजें हैं, जैसे एक्सवेंजर वहां पे होते हैं जो अमूमन आपने देखा होगा कि वो कचरा चुनते हैं, फिर जो उनके काम की चीजें होती हैं वो खुद ले लेते हैं, बाकी फिर उन्हीं नालों में फेंक देते हैं, जिससे फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इस चीजों को भी रोकने के लिए एक पूरा तरीकेकार बनाया गया है। आप सबसे वो हम शेयर करेंगे, कॉपीज भी देंगे। बल्कि मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर इन स्पॉट्स का जहां पे ये काम हो रहा है और फिर जैसे वो लिफ्टिंग हो रही है उसकी लैंडफिल साइट तक, वो भी आप खुद भी उसको चेक करें। और वैसे हमने भी वहाँ की कुछ वीडियोस बनाई हैं, वो भी आपसे बाद में शेयर करेंगे। और काम शुरू होने से पहले
का भी पूरा हमने उसका वीडियोस, क्लिप्स और फोटोज बनाए हैं, और जब ये काम ख़त्म होगा उसके बाद भी, ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि हमने कितना इसमें काम किया है, ताकि बेहतरी आए। फिर जो डीएमसीज के नाले हैं उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने एडिशनल जो हैं फंड्स दिए हैं, ताकि वो जो हमारे डीएमसी के चेयरमैन हैं, एमसीज हैं और डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो हैं उन डिस्ट्रिक्ट के, वो मिलकर वहाँ पे जो नाले हैं उनको साफ करें ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आए। तो ये एक चीज़ें थी जो आपसे शेयर करनी थी कि सिंध गवर्नमेंट अपना जो काम है वो कर रही है, और ये जो अभी इस वक्त जो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है इसको ट्रांसपेरेंट रखा गया है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, और इसका फिर ज़ाहिर है बाद में नताइज भी बेहतर आएंगे। ये माजी की तरह नहीं होगा कि जो भी जितनी भी सफाई हो और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर के ड्यूज़ हों और फिर वो कुछ मिलें उसको, कुछ के लिए वो फिर दोबारा आगे पीछे भागते रहें। तो इसको क्या इसमें हमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो है ये था प्रोग्राम जो सिंध गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी की थी कि इसमें ये कंपोनेंट डाला जाए। ये तो सिर्फ मैंने आपको इनकी सफाई का बताया जो नालों की होगी, फिर इसका पूरा प्रोसेस है। और इस वक्त क्योंकि वो पैसे आने में कुछ देर है वर्ल्ड बैंक के कोविड की वजह से, तो अभी सिंध गवर्नमेंट उसमें हमें सपोर्ट कर रही है, और फिर वो जाहिर है वहाँ से उनके एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो ये कुछ दोस्त हमारे कहते हैं जी ये तो जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, ये सिंध गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये फाइनेंसिंग सब कुछ सिंध गवर्नमेंट के ऊपर है। ये कोई ऐड नहीं है, कोई किसी का वो नहीं, ग्रांट नहीं है, बल्कि ये लोन है। सईद गनी साहब जो मिनिस्टर थे उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ किया था, उसके बाद उन्होंने ही उसको आगे भी बढ़ाया था। तो दूसरा जो एमओयू है वो फिर मैंने वो किया। तो एक प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर तरीक़ेकार से, एक मैकेनाइज तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी। और मैं आपसे मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि आप उसमें हमारी रहनुमाई भी करें, जहाँ पे कोई इस तरह का इश्यूज आते हैं वो वैसे भी आप हाईलाइट करते हैं। जहाँ हमारा ये कोई काम हो रहा है तो काइंडली उसको भी हाईलाइट करें ताकि सबको इल्म में हो कि आप जो हैं वो इंसाफ कर रहे हैं, दोनों चीज़ें दिखा रहे हैं। जहाँ हमारी कोताही है वो भी आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, जहाँ पे अगर हम काम कर रहे हैं तो उसको भी पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ये तो आज का जो मैंने आपसे बात करनी थी। सईद गनी साहब कुछ और इश्यूज पर आपसे बात करेंगे, फिर आपके क्वेश्चन हम ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया। मैंने पिछली दफ़ा भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जो इस वक्त में एक नॉन इशू को इशू बना दिया गया है, और जो अवामी इश्यूज़ हैं, जो मुल्क के जेन्युइन मसाइल हैं, उससे लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश की गई। अगर आज भी इनके वज़ीर उसी बात पर अड़े हुए हैं कि हम सही कर रहे हैं, तो फिर मुझे शक नहीं बल्कि यकीन होता है कि शायद इसके पीछे कोई और मकासद कार फरमा है। वो चाहते हैं कि पीआईओ को भी मिल की तरह ज़मीन बोस करें, और किसी जो इनके एटीएम्स हैं उनमें से किसी के साथ कोई सौदेबाजी करके और मसला हल कर दें। तो ये तवज्जो उससे हटा दी गई। कल जो है अदालतों में दो चीज़ें हुई। एक जो पेट्रोल दौरान यहाँ पैदा किया, पूरी दुनिया में पेट्रोल मिलता रहा, खरीदने वाला कोई नहीं था। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जहाँ लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा था। उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने एक कमीशन कायम करने का फैसला किया और कहा कि कमीशन बनाया जाए, तहकीकात है कि ये जो पेट्रोल माफिया है उन्होंने पाकिस्तान के गरीब लोगों की जेबों पर कितने अरबों रुपए का डाका डाला है। जो 27% से लेकर 66% तक इस हुकूमत ने बगैर किसी वजह दी थी, उससे तवज्जो हटा दी गई लोगों की। चीनी के स्कैंडल पर भी जो डाका मारा गया था, चीनी के जरिए लोगों की जेबों पर 300 अरब से जायद पाकिस्तानी अवाम की जेबों से पैसे निकाल दिए गए, उससे लोगों की नजरें हटाना चाहते हैं। और कल एक अपील फाइल की शुगर मिल एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पहले जो आया था उसके खिलाफ। चलें, उसमें बाकी तो जो लोग हैं सो हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब भी उस अपील में हैं,
خسرو بختیار صاحب کی فیملی بھی اس اپیل میں ہے، اور ایک کوئی علی رضا دریشک صاحب پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، وہ بھی اس اپیل میں ہے۔ ایک طرف وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ مافیاز کے خلاف ہے اور ہم نے کمیشن بنایا اور ہم نے یہ کچھ کر دیا، بڑا اس کا کریڈٹ لیتے ہیں۔ دوسری طرف کارروائی کچھ نہیں کی، جہانگیر ترین کو باہر جانے دیا، اور پھر ان کے ہی لوگ، ان کے ہی لیڈرز، ان کے ہی کیبنٹ کے ممبرز اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی ہوئی ہے کہ جی جو یہ کمیشن بنا تھا اس کے اندر یہ فلاز تھے، وہ فلاز تھے۔ تو یہ بھی ایک نیا ٹوپی ڈرامہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، اس سے بھی توجہ ہٹا دی لوگوں کی۔ ڈالر کی قیمت اتنی بڑھ گئی، اس سے توجہ ہٹا دی لوگوں کی۔ پنجاب میں گندم کا شدید ترین بحران ہے۔ جس گندم کی بوری کی قیمت پنجاب کی اپنی حکومت نے 800 کچھ روپے رکھی ہوئی ہے، وہ 1100 سے اوپر میں مل رہی ہے پنجاب میں، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹا دی۔ اور پنجاب میں گندم کی بحران کی وجہ سے امکان ہے کہ ہمارے یہاں بھی ڈی اسٹیبلائز ہو سکتی ہے صورتحال۔ اللہ کا شکر ہے ابھی تک چیزیں ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو نالائکی انہوں نے کی ہے، یہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ صوبہ سندھ کے اوپر بھی آ سکتا ہے، اس سے توجہ ہٹا دی لوگوں کی۔ ان کی اپنی کابینہ کے اندر، چاہے وہ وفاقی ہو، پنجاب کی ہو، کے پی کے کی ہو، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے، ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں وہ کابینہ کی میٹنگز میں بیٹھ کر، اس سے توجہ ہٹا دی لوگوں کی انہوں نے۔ صرف ایک کوئی پھر یہ کرونا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ کرونا پر یہ موجودہ نالائق، نااہل، سلیکٹڈ حکومت صرف پاکستانی قوم کو نہیں، دنیا کو دھوکہ دے رہی ہے، اور انہوں نے ٹیسٹ ختم کر دیے، تقریباً آدھے سے بھی کم پر لے کر آ گئے، اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے نا وہ کرو فلیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ بھائی تم کل ٹیسٹ زیرو پہ لے کے آ جاؤ، کرو زمین پہ آ جائے گی، زیرو ہو جائے گا پاکستان میں کرونا، آپ ٹیسٹ کرنا چھوڑ دیں۔ انہوں نے ٹیسٹ کرنا کم کر دیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ پوری قوم کو، پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ کرونا ہمارے کنٹرول میں آ گیا۔ یہ ٹرمپ نے کہا تھا نا کہ بھائی وہ آپ ٹیسٹ کرنا چھوڑ دیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ٹرمپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی مزاج، ایک ہی طریقہ واردات ہے۔ تو یہ جو پاکستانی ٹرمپ ہے، اس نے بھی امریکن ٹرمپ کے جو فلسفہ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ٹیسٹ کم کر دیے، اور ٹیسٹ کم کرنے کی وجہ سے جو اموات کی شرح تھی وہ بھی کم ہو گئی، اور پھر کہتے ہیں کہ جی جو ٹیسٹ آ رہے تھے، جو لوگ انفیکٹ ہو رہے تھے، ان کی شرح بھی کم ہو گئی ہے۔ بھائی آپ ٹیسٹ کرنا شروع کر، متاثر ہے، اس سے بھی لوگوں کی توجہ ہٹا دی۔ تو انہوں نے جان بوجھ کر ایسی چیز کو عوام کے سامنے لے کر آ جائے جو 5-6 سال پہلے یہ سارے بینڈ بج چکے ہیں، اس سے زیادہ ہو چکا ہے۔ آج جب ہم بات کر رہے ہیں کی، تو اس دوران پچھلے 5 برسوں میں ٹرائل ہوئے ہیں، مقدمے چلے ہیں، چالان پیش ہو گئے ہیں عدالتوں میں۔ وہ خودکش دھماکے میں شہید ہو گئے، اور ان کے ساتھ 7 اور افراد بھی شہید ہوئے اور 13 افراد زخمی ہوئے۔ خودکش دھماکہ ہوا تھا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس مقدمے میں اسرار اللہ گنڈا پور صاحب کے بھائی نے 164 کا اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور یہ دہشت گرد نہیں ہے جس کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے، جس کے لیے ہم کہیں کہ جی یہ تو بڑا وہ تھا، اس نے بیان دے دیا۔ یہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے کا بھائی ہے، اور وہ اپنے 164 کے اسٹیٹمنٹ میں یہ کہتا ہے، میں تھوڑا سا کر لیتا ہوں تاکہ آپ کا وہ ٹائم بچے، زیادہ لمبا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دھماکہ ہوا جس میں 7 افراد شہید ہوئے، 13 افراد زخمی ہوئے۔ اس دوران میں مسلسل ملزمان تک پہنچنے اور ان کی تلاشی میں لگا رہا، اور لوکل پولیس بھی اس تگ و دو میں لگی رہی۔ اب مجھے مختلف ذرائع اور طریقے سے پتہ چلا ہے، جس کی میں نے خود تسلی اور یقین دہانی کی ہے، کہ اس وقوع میں علی امین گنڈا پور، جو اس وقت فیڈرل منسٹر ہے پی ٹی آئی کی کابینہ میں، اس وقت یہ ایم پی اے تھے اور وزیر تھے، سابق وزیر مال، ریونیو منسٹر تھے شاید، اس کا بھائی عمر امین، تحصیل ناظم، ولد میچر ریٹائرڈ امین اللہ گنڈا پور، اور مسمی زاہد الرحمان ولد عبد الرحمان،
ملوث ہیں جنہوں نے بطور سیاسی دہشت گرد کردار ادا کرتے ہوئے وقوع بالا کی پلاننگ کی اور مکمل طور پر فائنینسنگ کی اور بطور سہولت کار اپنا کردار ادا کیا۔ وقوع بالا کا مقصد ملزمان بالا نے اپنی ناپاک سیاست کا راستہ صاف کرنا تھا۔ میں بطور برادر شہید اسرار اللہ خان گنڈا پور ملزمان بالا علی امین، عمر امین اور زاہد الرحمان پر دعویٰ کرتا ہوں۔ یہ 164 کا بیان کسی دہشت گرد کا نہیں ہے، قاتل کا نہیں ہے، چور کا نہیں ہے، بدنام زمان آدمی کا نہیں ہے، پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی اے کے بھائی کا، جو اس نے عدالت کے سامنے ریکارڈ کر ہے۔ یہ 2018 میں ریکارڈ ہوا ہے، جون میں۔ کیا پی ٹی آئی کے یہ جو بظاہر پارسا نظر آنے والے لوگ ہیں، جو دہشت گردی کے خلاف بڑی آواز اٹھا رہے ہیں، جو قاتلوں کے خلاف بڑی آواز اٹھا رہے ہیں، کیا ان کے اندر اتنی اپنی جرت ہے کہ وہ 164 کا بیان کوئی بنیاد بنا رہے ہیں؟ نا اب تو جی آئی ٹی والی کہانی مک گئی، اب 164 کے بیان پہ آ گئے۔ 164 کے بیان کو کیا یہ اس کو مانیں گے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اگر عزیر بلوچ کا بیان جو ابھی بھی مشکوک ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، مشکوک ہے، پھر جن حالات میں لیا گیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، اس کے بیان پر تو یقین ہے۔ جو میں نے کل کہا نا، پرسوں کہا تھا جب آخری پریس کانفرنس میں، جسٹس وجیح کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، اکبر ایس بابر کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، ریحان خان کی باتوں پر یقین، سارے جھوٹے ہیں، عائشہ گلالئی بھی جھوٹی ہے، اس کو بھی کہیں گے جھوٹا ہے، لیکن ذوالفقار مرزا بہت معتبر آدمی ہے بھائی، وہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، جو عزیر بلوچ نے کہا ہے وہ سارا صحیح کہا ہے۔ جے آئی ٹیز بھائی 3 آئی نا، ایک عزیر بلوچ کی ہے، ایک نثار بورائی کی ہے، ایک بلدیہ ٹاؤن کی ہے۔ یہ بلدیہ ٹاؤن کی جے آئی ٹی کدھر غائب ہو گئی ہے بھائی؟ اس پر کیوں بات نہیں ہوتی ہے؟ آپ تو دہشت گردی کے خلاف ہو نا، پھر وہ پیپلز پارٹی نے کی ہو، ایم کیو ایم نے کی ہو، امین گنڈا پور نے کی ہو، کسی اور نے کی ہو، سب پہ بات کرنی چاہیے آپ کو۔ بلدیہ ٹاؤن کی جے آئی ٹی کو انہوں نے اسکرین سے غائب کر دیا ہے، اس لیے کہ وہ اتحادی ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ بھائی اصول پرستی پھر سب پہ نافذ ہونی چاہیے۔ آپ کی نفیذ اتحادیوں کا رہنما یہ کہتا ہے کہ میں نے محمد انور کہتا ہے کہ میں نے بھارتی سفارتکاروں سے پیسے لیے اپنی پارٹی کے لیے، اور وہ پیسے میری پارٹی نے استعمال کیے کراچی میں جو بھی حالات ہوتے رہے اس کے لیے، اس پر سوال نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا اپنا جو فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، جس سے یہ بھاگ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، کوئی صفائی دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی فیصلہ لینے کو تیار نہیں ہے، اس فورن فنڈنگ کیس کے اندر بھی اسرائیل سے پیسے ان کو ملے ہیں، بھارتیوں نے پیسے ان کو دیے ہیں۔ چلے پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں، سمجھ آتا ہے بھائی ان کا ملک ہے، ان کا انٹرسٹ ہے، انہوں نے دے دیے ہوں گے، وہ بھی غلط غیر قانونی طور پر لیے انہوں نے، لیکن چلیں یار، یہ بھارتی شہریوں کو کیا محبت ہو گئی پی ٹی آئی سے کہ وہ پیسے دے رہے ہیں، اس کو چندہ دے رہے ہیں؟ یہ اسرائیلیوں کو کہاں سے سب محبت ہو گئی ان سے کہ ان کو وہ پیسے دے رہے ہیں کہ جا کر بھائی پاکستان میں پارٹی بناؤ اور الیکشن لڑو جیتو؟ یہ جواب دینے چاہیے ان کو۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ $3 ملین شوکت خانم کے چندے کے علی زیدی نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیے تھے، پتہ نہیں کسی نے پوچھا نہیں پوچھا اس سے، میں تو کہتا ہوں جواب دے، انکار کرے اس کا کہ نہیں کیے، میں بتاتا ہوں۔ پھر اس نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا، جب اسے پوچھا گیا کہ بھائی عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی میں عزیر بلوچ یہ کہتا ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں نے بشمول پی ٹی آئی کے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں ان کی پارٹی میں شامل ہو جاؤں، علی زیدی صاحب نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا، میں تو ابھی بس پڑھا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنا سفید جھوٹ میں جو کہنے جا رہا ہوں اس کو جھٹلا ہے، اور میں تو کہتا ہوں دیکھو جرت ہے آپ کو، آپ سچے ہو میں جھوٹا ہوں، میرے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھو نا، ٹی وی پہ بیٹھتا نہیں میرے ساتھ، 4 گالیاں دیتا ہے، کہتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ میں نہیں بیٹھنا۔ بھائی ہمت ہے، تم سچے ہو، میں منشیات فروش ہوں، میں گینگسٹر ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، مجھے خراب کرو ٹی وی پہ بٹھا کے۔ علی زیدی، عمران اسماعیل، صدر پاکستان عارف علوی، ان 3 لوگوں نے کمیٹی بنائی پی ٹی آئی کے لوکل مختلف جو کراچی کے ان کے عہدیدار ہیں، ان کے نام بھی میرے پاس ہیں، ان کی ایک کمیٹی بنائی،
اور اس کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا کہ تم امن کمیٹی سے رابطہ کرو، ان کو ہماری پارٹی میں شامل کرواؤ۔ گورنر عمران اسماعیل، صدر پاکستان عارف علوی اور علی زیدی صاحب وفاقی وزیر، ان تینوں نے کمیٹی بنائی۔ اور یہاں ایک بات میں مانتا ہوں، میں برملا کہتا ہوں، اگر میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں تو ایک آدمی کی تعریف بھی کروں گا۔ اسد عمر نے اس وقت کہا کہ میں ان لوگوں سے نہیں ملوں گا، میں ان سے رابطہ نہیں کروں گا، وہ ان میں سے کسی میٹنگ میں نہیں ملا۔ اور آج ایک ان کا سٹنگ ایم این اے کراچی کا، اس کے گھر پہ یہ کھانے کھاتے رہے، اس کی دعوتیں ہوئی ہیں جس میں امن کمیٹی کے لوگ آتے رہے، اور یہ تینوں افراد بھی ہوتے ہیں، مختلف میٹنگز میں یہ موجود تھے، علی زیدی، عمران اسماعیل، عارف علوی۔ اس کمیٹی کے تھرو سارا مینج ہو رہا تھا۔ انہوں نے یہ کیا ہے۔ پھر ایک اور چیز یاد کرا تو آپ کو یاد ہوگا، کیونکہ ہم کراچی کے رپورٹر ہیں، آپ نے کہیں یہ کوریج ضرور کی ہوگی۔ جب انہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ ہم پورے ملک میں ہر شہر میں دھرنا دیں گے۔ انہوں نے کراچی میں بھی دھرنے دیے، اور کراچی میں سی ویو پر ایک دھرنا دیا گیا، کئی دنوں تک ہوتا رہا۔ آپ لوگ یقیناً وہاں گئے ہوں گے، آپ کے پاس اس کی ویڈیوز بھی ہوں گی۔ اس دھرنے میں امن کمیٹی کے رہنما آتے رہے، وہ دھرنا اٹینڈ کرتے رہے، ان کے اسٹیج پر بیٹھتے رہے۔ یہ کہتے نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں، حیران ہو کہ میں تو جس میں پڑھا ہے، ہمارے تو کوئی رابطہ نہیں کیا۔ حبیب جان ٹیلی فون خطاب کرتے رہے اس دھرنے سے۔ حبیب جان کا نام تو ہے نا بھائی، جی آئی ٹی کے اندر، اس کے اندر موجود ہے، جو آپ لہرا رہے ہیں اس کے اندر بھی ہے، جو ہم نے جاری کیا اس کے اندر بھی ہے۔ وہ تقریریں کرتے رہے۔ اب اگر 2014 میں آپ کے دھرنوں میں وہ آ جائیں تو ٹھیک ہے، آپ ان کو اپنے گھروں پہ بلا کر کھانے کھاؤ ان کے ساتھ، دعوتیں کھاؤ ان کے ساتھ، اور ان کو کہو کہ جی شامل ہو جاؤ پی ٹی آئی میں، تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پیپلز پارٹی کی قیادت کسی اپنے ایم پی اے کی دعوت میں چلے گئے اور وہاں عزیر بلوچ بھی تھا تو یہ جرم ہو گیا۔ میرے اندر تو اتنی جرت ہے نا، میرا تو نام جی آئی ٹی میں بھی نہیں ہے، میری تو تصویر اور ویڈیو بھی نہیں ہے جو دکھا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہاں میں اس دعوت کے اندر بھی تھا، میں یہ کہتا ہوں ہاں میں عزیر کے گھر پہ اس سے ملا بھی ہوں، ہاں میں نے عزیر بلوچ کے ساتھ اس کے گھر پہ کھانا بھی کھایا۔ میرے اندر تو جرت ہے، میں تو مان رہا ہوں، کوئی ریکارڈ نہیں، کسی نے نام نہیں لیا میرا۔ تم جرت پیدا کرو نا، جو تم نے کیا وہ مانو بیٹھ کے کہ ہاں یہ کام ہم نے کیا تھا۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عزیر بلوچ سے ہر سیاسی جماعت کا رابطہ تھا، ہر سیاسی جماعت کہہ رہا ہوں، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، کوئی ایک آدھی چھوٹی موٹی ہوگی، لیکن تمام بڑی جماعتوں کے رابطے تھے۔ اور جب پیپلز پارٹی کو وہ گالیاں دے رہا تھا، پیپلز پارٹی کے خلاف مظاہرے کر رہا تھا، تو یہ ساری جماعتیں اس کوشش میں تھیں کہ کسی طرح وہ ہماری جماعت میں شامل ہو جائے، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، جو اس کو شامل کرنا چاہتی تھی۔ 2013 کے الیکشن ہوئے ہیں، اس کے کچھ مہینوں بعد ہی دوبارہ حالات خراب ہوئے ہیں، دوبارہ حالات خراب ہوئے ہیں۔ ہم نے تو ذوالفقار مرزا کے گند کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج ذوالفقار مرزا کو کہتے ہیں وہ ہر ہے، بھائی اس نے تو بڑی بات کر دی ہو۔ بھائی وہ ذوالفقار مرزا عزیر بلوچ کے خلاف نہیں بول رہا تھا، وہ ذوالفقار مرزا پیپلز پارٹی کے خلاف بول رہا تھا۔ اس سے سوال جواب کسی نے نہیں کیا آج تک۔ جنہوں نے اس کے گند کو صاف کرنے کی کوشش کی ان سے سوالات ہو رہے ہیں کہ آپ نے کیوں کیا۔ بھائی ہم تو پھر کہتے ہیں یار، کوئی 4-5 گھنٹے کی ٹرانسمیشن رکھے کوئی چینل، یا علی زیدی کو بٹھائیں میرے سامنے آپ، یہ فہمیدہ مرزا جو کل آ کے ٹی وی پہ جھوٹ بول رہی تھی، ان کو بٹھائیں میرے سامنے آپ۔ محترمہ فرما رہی تھیں جی وہ اس نے تو 2011 میں استعفیٰ دے دیا اور یہ ہو گیا، پھر کہتی ہیں 2008 میں آصف علی زرداری نے فون کیا امریکہ سے رحمان ڈکیت کو کہ جی ہمارے کینڈیڈیٹ کو جتاؤ۔ او بھائی 2008 میں بی بی کی شہادت کے بعد ہر حلقے میں ہم نے سویپ کیا تھا، ہمیں کوئی ضرورت ہے منت ترلے کرنے کی کسی کو؟ جنرل پرویز مشرف نے 40 دن کوئی 2 مہینے الیکشن آگے کر دیا تھا، اس لیے کہ پیپلز پارٹی پورے ملک میں سویپ کر رہی تھی۔ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ یہ شکور شاہ جو آج ان کا ایم این اے ہے، یہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے سامنے 2008 میں کھڑا ہوا تھا، بہت ساری جگہوں پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ بی بی کی شہادت کے بعد وہ تمام پیپلز پارٹی کے ناراض کارکن وڈرا کر گئے تھے سوائے شکور شاہ کے۔ ایک شکور شاہ تھا جو بی بی کی شہادت کے بعد بھی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے سامنے وڈرا نہیں کیا تھا اس نے۔ 2008 میں آصف زرداری نے فون کیا جتاؤ، بابا 2008 میں تو جھاڑو پھیر دیا تھا ہم نے ہر جگہ، ہر حلقے کے اندر۔ وہ حلقے جہاں پیپلز پارٹی کبھی نہیں جیتی، ہم نے وہاں سے 70-80 ہزار ووٹ لے لیے تھے، وہ بھی پھر بعد میں الیکشن تبدیل کر کے جو ہے وہ
کروا دیے گئے. وہ کہتے ہیں GIT میں لکھا ہے کہ عبداللہ بلوچ کو ٹکٹ بھی عزیر کے کہنے پہ. عبداللہ بلوچ 2008 میں الیکشن لڑا, عبداللہ بلوچ 2013 میں الیکشن لڑا, عبداللہ بلوچ بھٹو صاحب کے دور میں وزیر تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود عزیر بلوچ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے کہنے پر انہوں نے ملیر میں حکیم بلوچ کو ٹکٹ نہیں دیا, دیکھو سیٹ ہار گئی پیپلز پارٹی. وہ مان رہا ہے کہ میرے کہنے پہ نہیں دیا, اگر اس کے کہنے پہ دینا ہوتا تو پھر اس کو بھی دیتے. یہ خود بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. دوسری میں عرض کروں, کل یہ جو محترمہ فرما رہی تھیں, ایک انہوں نے یہ بات کہی, پھر اور بہت ساری باتیں کہیں جو میرا منہ کھلے گا. بھائی کھولو تم منہ, ہمارا بھی منہ کھلے گا نا, پھر اب بات کرو. 2011 میں تو یہ سارا گند ہو گیا, سب آپ نے دیکھا کیا کیا کچھ ذوالفقار مرزا نے نہیں بولا پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف. بہت کچھ بولا نا, بہت کچھ بولا. لگ رہا تھا کہ بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن, کبھی واپسی نہیں ہوگی. مجھے یہ بات بتائیے کہ 2013 کے الیکشن میں محترمہ نے پھر پیپلز پارٹی کا ٹکٹ کیوں مانگا تھا؟ حسنین مرزا نے کیوں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ مانگا تھا؟ ہم تو برے تھے, مرزا بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا, سب کچھ کہہ رہا تھا. یہ محترمہ پہلے تو کہتی ہیں 2008 میں تو مجھے بی بی نے ٹکٹ دی تھی. صحیح بات ہے, بی بی نے ٹکٹ دیا. اسپیکر آپ کو بی بی نے نہیں بنایا تھا, اسپیکر آپ کو آصف علی زرداری صاحب نے بنایا تھا. مرزا صاحب کو ہوم منسٹر بی بی شہید نے نہیں بنایا, وہ تو بیچاری تھی نہیں, زندگی دنیا میں نہیں تھی. آپ کو میاں کو ہوم منسٹر آصف علی زرداری صاحب نے بنایا تھا. آپ کے میاں جو ڈی فیکٹو چیف منسٹر بن کے پھرتے تھے, وہ ساری طاقت آصف علی زرداری صاحب کی جو قربت تھی اس کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا تھا. اتنی لڑائیوں کے باوجود, اتنے جھگڑوں کے باوجود یہ محترمہ اسپیکر تھی قومی اسمبلی کی. مجھے کوئی ایک لفظ بتا دیں اس نے اپنے میاں کے ساتھ کھڑے ہو کر کوئی بات کی ہو, اس لیے کہ کر نہیں سکتی, اسپیکرشپ جاتی. عہدوں کا اتنا چسکا لگ گیا تھا کہ اسپیکرشپ نہیں چھوڑ دی تھی. جب تک 2013 میں پیپلز پارٹی کی اسمبلی ختم نہیں ہو گئی, 2011 میں تو مرزا صاحب بالکل تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے نا. یہ محترمہ اپنے میاں کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہوئی؟ آج کھڑی ہو گئی آگے. پھر 2013 میں ٹکٹ بھی مانگتی ہیں. اب تو بی بی سے نہیں مانگی نا ٹکٹ, آپ نے ٹکٹ تو آصف علی زرداری سے مانگی, جن کے لیے آپ کہہ رہی ہیں امریکہ سے فون کیا. 2008 میں امریکہ سے فون کیا, لیکن 2013 میں پھر ٹکٹ مانگ رہی ہیں ان سے. یہ باتیں بہت ساری ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری ہیں. یہ ہم سے نہ کرائیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں تو آئی وٹنس ہوں بہت ساری چیزوں کا, بہت ساری چیزوں کا آئی وٹنس ہوں. یہ جتنے معاملات ہوئے تھے 2011 کے بعد سے لے کے یہ 13 والے الیکشن والے سارے, میں تو بھائی آئی وٹنس ہوں. میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں. ہم نے کراچی کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے, نارمل کرنے کے لیے, لیاری میں امن قائم کرنے کے لیے ڈائلاگ کیا ہے. جب ایک آپریشن ہوا, آپریشن ناکام ہو گیا, تو اس کے بعد کیا راستہ تھا ہمارے پاس؟ ایک حکومت میں ہوتے ہوئے ہم کیا کرتے؟ ہم لوگوں کو مرنے دیتے, ہم لیاری کے لوگوں کو لاوارث چھوڑ دیتے, ہم وہ امن و امان کی جو بربادی ہو رہی تھی اس کو اسی طرح چھوڑ دیتے. وہاں اگر بے گناہ لوگ آپریشن میں مارے گئے تھے ان کو ہم چھوڑ دیتے. ہم نے ڈائلاگ کیا, اور یہ ڈائلاگ صوفی محمد سے بھی کیا تھا بھائی لوگوں نے, جب وہ انحراف کر گیا پھر اس کے خلاف آپریشن ہوا. ٹی ٹی پی سے بھی کیا تھا لوگوں نے, جب انہوں نے انحراف کیا تو ان کے خلاف بھی پھر آپریشن ہوا. تو اگر بیچ میں حکومتیں اور سیاسی جماعتیں امن قائم کرنے کے لیے کوئی مذاکرات کرتی ہیں تو ان کے جرائم میں وہ شامل نہیں ہوتی ہیں. اور کون بات کرتا ہے کہ ہم دہشت گردوں کے ساتھ؟ عمران خان, اس کی جماعت. وہ کہتا ہے جی مجھے وزیر اعظم نے کہا کہ جی جاؤ تم پریس کانفرنس کرو. بھائی وزیر اعظم سے پوچھا آپ نے تم اسامہ کو شہید کیوں کہتے ہو؟ کسی نے پوچھا اس سے؟ احسان اللہ احسان نے کہا ہے کہ عمران خان نے 2 مرتبہ خط لکھے ٹی ٹی پی کو, ان سے منتیں کی کہ خدا کے لیے مجھے الیکشن کے اندر ریلیاں کرنے دو, جلسے کرنے دو. یہ بات کس سے ڈھکی چھپی ہے کہ 2013 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو اور ایم کیو ایم کو کراچی میں ٹی ٹی پی نے تھریٹ کیے ہوئے تھے کہ آپ جلسے نہیں کر سکتے, ریلیاں نہیں کر سکتے, اور ان کو آزادی تھی. یہ دہشت گردوں کی سرپرستی میں الیکشن لڑے تھے 2013 میں. انہوں نے کہا تھا کہ دہشت گردوں کو دفتر کھولنے کی اجازت دو, ہم نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا. اور تحریک طالبان پاکستان سے جب مذاکرات ہونے لگے تو ان کو کہا کہ لوگوں کو نامینیٹ کرو, تو انہوں نے عمران خان کا نام اپنی مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے دیا تھا. عمران خان کا نام ٹی ٹی پی نے دیا تھا کہ ہمارا یہ نمائندہ ہوگا جو حکومت سے مذاکرات کرے گا. اس کو جھٹلا سکتے ہیں آپ؟
پی ٹی آئی آ گئی ہے دہشت گردی کے خلاف بولنے والی. بھائی تم دہشت گردوں کی سرپرستی میں الیکشن لڑتے رہے ہو, تم دہشت گردوں کے پولیٹیکل ونگ ہو. تم یہاں بیٹھ کر ہمیں درس دیتے ہو, سکھاتے ہو کہ جی دہشت گردی ہے, دہشت گردی ہے. ہم وکٹم ہیں دہشت گردی کا, چاہے وہ ٹی ٹی پی کی دہشت گردی ہو, چاہے وہ کراچی میں کسی بھی جماعت کی دہشت گردی ہو. پیپلز پارٹی اس کی وکٹم ہے. پیپلز پارٹی کے کارکن مارے گئے. یہ کل محترمہ کہہ رہی تھی وہ حملہ ہو گیا 18 اکتوبر والا اور اس میں شہید ہو گئے. میرے گھر کے 2 لوگ شہید ہوئے ہیں. یہ مجھے آگے کہتی ہے کہ بھائی پتہ نہیں ایسے ہی ہو گئے, آپ ساری باتیں کرتے ہیں. میری فیملی کے 2 لوگ شہید ہوئے, میرے 2 کزن شہید ہوئے. ٹھیک ہے, آپ پارٹی میں تھی تو پارٹی نے آپ کو نوازا ہے. اسلامی دنیا کی پہلی اسپیکر بن گئی, اتنا بڑا عہدہ کسی کو مل سکتا ہے؟ آپ تصور نہیں کر سکتی تھی. اگر بی بی حیات ہوتی نا پتہ نہیں کیا ہوتا, لیکن نہ یہ اسپیکر ہوتی نہ ذوالفقار مرزا جو ہے نا ہوم منسٹر ہوتا. یہ میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے, ایم بن جاتی, کوئی اور عہدہ مل جاتا, نہیں ملتی ان کو یہ چیزیں. آپ جو کچھ بھی بنے, آصف علی زرداری صاحب کی مرہون منت بنے, اس احسان کو مانیں آپ. اور میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا میرے بھائی, میں جس مقام پہ ہوں اپنی پارٹی کی وجہ سے ہوں, اللہ کی وجہ سے ہوں, لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ میرے تن پہ کپڑے آصف علی زرداری کے ہیں, میرے بچے جو کھاتے ہیں آصف زرداری صاحب کا کھاتے ہیں. میں نے نہیں کہا کبھی, آپ لوگوں نے کہا ہے. آپ جب بدین میں الیکشن لڑنے گئے تھے تو ان کا بدین کے اندر گھر بھی نہیں تھا. یہ ریکارڈ پہ چیک کریں نا, بتائیں کہ جب یہ الیکشن لڑنے گئے تھے تو کیا بدین میں ان کا گھر تھا؟ 1 انچ زمین تھی ان کے پاس. آج بدین ان کی ریاست بنی ہوئی ہے. کہاں سے لے کر آئے آپ؟ مطلب ٹھیک ہے, مخالفت ہوتی ہے, سیاسی ناراضگیاں ہوتی ہیں, لیکن انسان کو ایک دائرے میں رہنا چاہیے. جن لوگوں کی مرہون منت, آپ کو عزت ملی, آپ کو مقام ملا, آپ نے بہت کچھ بنایا, آپ کی شناخت بنی, آپ عالم اسلام کی پہلی خاتون اسپیکر بن گئیں. کچھ انسان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم کن کی بدولت ہیں. آپ ناراض ہیں, آپ جی ٹی اے میں چلی گئیں, کیسے الیکشن جیتی وہ بھی سب کو پتا ہے. بدین سے تو ان کا صفائی ہو گیا ہے. یہ کوئی 1000 1200 پتہ نہیں 800 900 ووٹوں سے کیسے جیت گئی, سب کو پتا ہے کیسے جیتی ہے یہ. تو یہ جو کہتی ہیں کہ میرا منہ نہ کھلوائیں, بھائی کھولیں آپ. میں تو ٹریلر دکھا رہا ہوں آج آپ کو, میں نے کچھ باتیں بہت کم کی ہیں. پیپلز پارٹی کی قیادت کو نشانہ بنانے کے لیے ہر حد پار کرنی ہے. آصف علی زرداری کو تنقید ٹھیک ہے, سیاسی تنقید کرے نا, پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے, کیا کیا کچھ نہیں کہہ دیا. آصف علی زرداری صاحب کی ان کی ہمت کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کبھی آپ نے ذوالفقار مرزا کے متعلق, فہمیدہ مرزا کے متعلق کوئی ایک لفظ ان کے منہ سے سنا ہے؟ کریکٹر تو دیکھیں نا آپ آدمی کا, فرق دیکھیں زمین اور آسمان کا. ایک وہ ہے جو آرکیٹیکٹ ہے جس نے بنایا ان کو, اور وہ کہتے ہیں نا وہ جن بتوں کو تراشا وہی اب سب کچھ کرنے لگے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے, ادیب فریال ٹالپور صاحبہ نے, پیپلز پارٹی کی اس وقت کی حکومت نے, قیادت نے جو کچھ اقدامات کیے تھے کراچی میں امن و امان قائم کرنے کے لیے کیے تھے. ذوالفقار مرزا جب بالکل آپے سے باہر ہو گیا, جب اس کی سمجھ میں کوئی چیز نہیں آ رہی تھی, جب اس نے بہت زیادہ حالات خراب کر دیے تو ان سے وزارت لی گئی, لیکن اس کے بعد بھی جب سلسلہ نہیں رکا تو بالکل ان سے علیحدگی کر دی گئی. اور جب وہ علیحدہ ہوئے, جتنی انہوں نے پریس کانفرنسز کی, اس کے دائیں اور بائیں کون بیٹھا ہوا تھا, اس کے حق میں کون جلوس نکال رہا تھا, جلسے کر رہا تھا, ریلیاں کر رہا تھا, یہ سب آپ کے سامنے ہے. ہم سے سوال کریں, ہم پر اگر کوئی مقدمہ بنتا ہے, کوئی جرم ثابت ہوتا ہے, ہمیں سزا دیں, بالکل وہ سزا بھگتنے کو تیار ہیں. لیکن اگر آپ امن کمیٹی اور پیپلز پارٹی کو جوڑ کر پیپلز پارٹی کو سزا دینا چاہتے ہیں تو ذوالفقار مرزا اس میں سے مائنس نہیں ہو سکتا. پہلے اس کو کوئی سزا ملے گی تو پھر ہمارا نمبر آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیچ میں سے جو مین کردار ہے اس کو آپ نکال دیں اور باقی جو بیچارے نیچے ہیں ان کو آپ رگڑ دیں. تو میری گزارش صرف اتنی ہے, میڈیا سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کے جو جینون ایشوز ہیں, جو عوامی مسئلے ہیں, جو اس ملک کی معیشت کی بربادی ہو گئی ہے, اس کی طرف آئیں. یہ انہوں نے چیزوں کو ڈائیورٹ کیا ہے اور یہ صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی نالائکیاں, نااہلیاں جو ہیں وہ لوگوں کی نظروں سے بچی رہیں اور رک جائیں. بہت بہت شکریہ. کوئی سوال ہو تو
ایک ایک کر کے ایک سیکنڈ جی. پارٹی چھوڑ چکے تھے، الزامات لگا رہے تھے، اور اگر ذوالفقار مرزا اتنے ہی برے تھے تو پیپلز پارٹی نے پھر 2013 میں دوبارہ ان کو ٹکٹ کیوں دیا؟ دوسرا یہ کہ عزیر بلوچ اگر مجرم تھے تو ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے مراسم کیوں رہے، اور سندھ حکومت نے ان کو آج تک کبھی گرفتار کیوں نہیں کیا تھا جب ان کے جرائم جو آشکار بھی ہو گئے تھے بقول آپ لوگوں کے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے، میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا بھی، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ 2011 کے بعد جب ذوالفقار مرزا پیپلز پارٹی کی قیادت پر گرج رہے تھے، برس رہے تھے، بہت سارے الزامات لگا رہے تھے، تو محترمہ قومی اسمبلی کی اسپیکر تھیں، اور اس وقت محترمہ یہ کہتی تھیں کہ ذوالفقار مرزا غلط کر رہا ہے، کہتی تھیں. ٹھیک ہے، آپ نے مان لیا، بڑی مہربانی آپ کی. جب وہ یہ کہتی تھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا موقف درست تھا، اور 2013 کے الیکشن تک بھی محترمہ فہمیدہ مرزا صاحبہ نے کبھی اپنے ہسبینڈ کے جو سٹانس تھا اس کو سپورٹ نہیں کیا. تو ٹکٹ انہوں نے مانگا، ان کے بیٹے نے مانگا، ان کو پارٹی نے ٹکٹ دے دیا، اور وہ پیپلز پارٹی کے اور آصف علی زرداری صاحب کے نام پر الیکشن جیتے. الیکشن کو جیتے وہاں سے بدین سے. اب جیتنے کے بعد اگر پھر نیت خراب ہو جائے تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دوسری بات آپ نے کہی عزیر بلوچ کی، دیکھیں یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، دوبارہ دوہرا رہا ہوں. 2011 تک جب تک ذوالفقار مرزا صاحب تھے تب تک تو ظاہر ہوم منسٹر تھے، ساری چیزیں ان کی تھیں، تو وہ چیزیں نہیں ہوئی، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی نے ہی لیاری آپریشن بھی کیا جو ناکام ہوا، جس میں بہت سارے بے گناہ لوگ بیچارے مارے گئے، شہید ہوئے اس کے اندر، اور اس آپریشن کو ہمیں روکنا پڑا. اب اس آپریشن کو روکنے کے بعد ظاہر ہے کہ آپ لیاری کے لوگوں کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے تھے. میں بتا رہا ہوں ہم کو کہ ہم نے ایک راستہ نکالا کہ لیاری کے لوگ بیچارے وہاں اپنی زندگی پرامن طور پر گزار سکیں. ہم نے بات چیت کی، اور بات چیت کے ذریعے وہاں ہم نے چیزیں ٹھیک کی، اور اس کے بعد جب دوبارہ چیزیں خراب ہونا شروع ہوئی تو دوبارہ پیپلز پارٹی نے ایکشن لیا ہے. ایکشن دوبارہ لیا ہے ہم نے 13 کے الیکشن کے بعد دوبارہ ایکشن لیا ہے ہم نے. تو حکومت تو ہماری چلتی آ رہی ہے نا. تو جو کچھ ہوا وہ پیپلز پارٹی نے ہی کیا. پہلے جو مقدمات بنے، ہیڈ منی رکھی گئی، بعد میں جو آپریشن ہوا سب ہم نے کیا. تو یہ کہنا ہے کہ نہیں کیا یہ بات غلط ہے. ہم نے کیا، لیکن آپ کو بہت ساری چیزیں ٹیکفلی کرنی پڑتی ہیں، وہ ہم نے کی ہیں. ایک بھی ذرا کدھر سے کر جی جی دو صاحب. یعنی کریں آپ، وہ بھی حاضر ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات پتہ نہیں میری لیڈرشپ کو شاید اچھی لگے نہ لگے، لیکن ذوالفقار مرزا کو وزیر داخلہ بنانا شاید فیصلہ درست نہیں تھا، اور اس کا خمیازہ پارٹی نے بھی بھگتا ہے، اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی بھگتا ہے، اور ہماری محترمہ فریال ٹھاکر صاحب بھی بھگت رہے ہیں، ہم بھی بھگت رہے ہیں. تو وہ فیصلہ غلط ثابت ہوا ہے. لیکن جو تعلق ذوالفقار مرزا صاحب کا آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ رہا کئی دہائیوں تک، سیاسی تعلق بھی تھا، ذاتی دوستی بھی تھی، اس کی بنیاد پہ ظاہر ہے کہ ٹرسٹ لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو یقیناً ان کے اوپر اعتماد زیادہ ہوگا، تو ان کو انہوں نے یہ اہم ذمہ داری دے بھی دی. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ ذمہ داری لینے کے بعد مرزا صاحب کیا کیا گل کھلائیں گے اور کیا کیا کچھ کریں گے، پارٹی کے لیے کتنے مسائل پیدا کریں گے. اگر مجھے پارٹی نے وزارت دی ہے، ناصر شاہ صاحب کو وزارت دی ہے، تو ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، وزارت ہم اپنی سوچ دانش کے مطابق چلاتے ہیں، لیکن ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم پارٹی کے نام کو، پارٹی کے وقار کو، پارٹی کی سوچ کو، پارٹی کے نظریے کو بھی چلائیں آگے. اگر میں پارٹی کی سوچ، پارٹی کی لائن، پارٹی کے نظریے کو ایک طرف رکھوں گا تو میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا ہوں گا، میں غلط کام کر رہا ہوں گا، میں اپنی قیادت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہا ہوں گا. تو یہ مرزا نے کیا تھا، اور وہ چیزیں ہوئی ہیں، اور میں نے جو بات تھی وہ آپ کے سامنے رکھی، اور میں آپ کیا سمجھتا ہوں کہ شاید وہ فیصلہ غلط تھا اور ان کو نہیں بنانا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ ذوالفقار مرزا بولتے تھے خلاف، پھر ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا جاتا تھا، لیکن
ہم کچھ صحافی وہاں پہ موجود تھے جب آپ وہ معاملات ہو رہے تھے. آصف علی زرداری صاحب کی ایک بہن, میں نام نہیں لے رہا, انہوں نے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کو اس وقت فون کیا, 15 منٹ سے زائد گفتگو ہوئی, اور اس میں کہا کہ ذوالفقار مرزا کو خاموش کریں, آپ کراچی آئیں. ایک گھر میں پھر مذاکرات یہاں ریفینس میں ہوئے. وہ بہن آصف علی زرداری صاحب کی وہاں چل کے آئیں. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا سے انہوں نے بات کی کہ ذوالفقار مرزا کو ان معاملات پہ شرائط پہ آپ راضی کریں تاکہ دوبارہ پارٹی میں اہم پوزیشن دیا جا رہے ہیں. کیا باقی آپ کی جو قیادت ہے ان کو علم ہے اس معاملات کا, کس سطح کے مذاکرات ہوتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میرے علم میں نہیں ہے یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر 2015 کی آپ بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MLA تھی, اور اگر بدین میں کوئی ایشوز ہیں تو وہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر صورتحال خراب ہوتی ہے تو ہم جب یہاں امن کمیٹی سے بات کر سکتے ہیں, وہاں لوگ صوفی محمد سے بات کر سکتے ہیں, وہاں TTP سے بات کر سکتے ہیں, تو بھائی وہاں ان سے رابطہ کر کے چیزوں کو نارملائز کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی تھی, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت وہ پیپلز پارٹی کی سٹنگ MLA تھی. ایک منٹ, یہ اس کے بعد کر کے جی آپ کی بڑی مہربانی, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی عوامی ایشوز سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کا دیا ہوا لفافہ جو ہے وہ پچھلے کوئی 15 دن سے پاکستانی قوم کے گلے پڑا ہوا ہے. آپ کو تو ڈھونڈنا چاہیے کہ نامعلوم موٹر سائیکل سوار ہے کون جو ایک لفافہ دے کے جاتے ہیں اور پاکستان کے عوامی ایشوز سے لوگوں کی توجہ ہٹا دیتے ہیں. جو دوسری بات آپ نے کہی, دیکھیں میں عرض کروں آپ سے, آصف علی زرداری صاحب جب پیپلز پارٹی کے ایک تو یہ ان کے اکثر لوگ کھڑے ہو کے جو باتیں کرتے ہیں نا کہ جی وہ پرچی پہ بن گیا, یہ بن گیا, یہ بھی چیزیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے ایشوز پر اگر PTI کے چول وزیر بولیں گے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو پھر الٹی سیدھی باتیں کریں گے. فیکٹ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو یہ پتا تھا کہ ان کی جان جا سکتی ہے. حالانکہ 30 سال انہوں نے سیاست کی لیکن کبھی انہوں نے اپنی وصیت نہیں لکھی. 30 سال انہوں نے پالیٹکس کی, کبھی وصیت نہیں لکھی. لیکن جب اس مرتبہ وہ پاکستان واپس آ رہی تھیں تو اپنی ایک وصیت لکھی اور وہ انویلپ میں بند کر دی اور کسی کو دے دی. جب وہ شہید ہو گئیں تو وہ لفافہ جب کھولا گیا اور CC کی میٹنگ میں کھولا گیا جو محترمہ کے شہادت کے شاید 1-2 دن بعد لاڑکانہ میں ہوئی تھی, اس لفافے میں لکھا ہوا یہ تھا کہ میرے بعد پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ پارٹی کی قیادت جو ہے کس کو کرنی ہے. لیکن جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی فیصلہ کرے گی تب تک جو ہے آصف علی زرداری صاحب پارٹی کو دیکھیں گے. اور اس کی وجہ انہوں نے لکھی. انہوں نے یہ کہا کہ آصف علی زرداری میرے ساتھ جب سے انہوں نے شادی کی ہے وہ ایک بہت دلیر اور بہادر آدمی کی صورت میں ہیں اور وہ کسی دباؤ کا شکار نہیں ہوئے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ یہ بڑی بہادری سے پارٹی کو آگے چلائیں گے. جب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بی کا یہ خط پڑھا گیا, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آصف علی زرداری کو مستقل نہیں کہا تھا بی بی نے یہ کہا تھا کہ جب تک پارٹی ڈیسائیڈ کر لے کہ کس کو بنانا ہے تب تک آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پارٹی کو چلائیں گے. وہ 2-6-8 دن بھی ہو سکتے تھے, وہ مہینہ بھی ہو سکتا تھا. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یہ کہا, فیصلہ کیا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے سربراہ بن جائیں. اسی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اس پارٹی کو لیڈ کرنا چاہیے, اس پارٹی کی سربراہی بلاول بھٹو زرداری کو کرنی چاہیے. یہ جو کہتے ہیں نا بلاول صاحب کا نام پرچی میں آ گیا, بلاول صاحب کا نام نہیں تھا پرچی میں, کسی ذکر بھی نہیں تھا کہ پارٹی کی قیادت وہ کریں گے. یہ تجویز آصف علی زرداری صاحب نے دی اور اس تجویز پر CC نے فیصلہ کر لیا. لیکن چونکہ اس وقت بلاول صاحب پڑھ رہے تھے
تو یہ فیصلہ ہوا کہ جب تک بلاول صاحب اپنی تعلیم مکمل کر لیں گے تب تک پارٹی کی قیادت جو ہے آصف علی زرداری صاحب کریں گے. تو وہ جو بیچ میں کچھ سال تک آصف علی زرداری صاحب نے قیادت کی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پیپلز پارٹی جیسی پارٹی کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی کے خلاف، پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف کتنی سازشیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے. ان سازشوں کے باوجود آصف علی زرداری صاحب کو جو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو ٹوٹنے اور بکھرنے نہیں دیا، انہوں نے پارٹی کو یونائٹ رکھا. اور یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آ کے پارٹی کی قیادت سنبھالی تو انہیں بکھری ہوئی پارٹی نہیں ملی، انہیں ایک یونائٹ پیپلز پارٹی ملی جس میں پیپلز پارٹی کے کارکن جو ہیں وہ اکٹھے تھے. آپ جو کہتے ہیں عوامی رائے ہے، عوامی رائے یہ ہوتی تو پیپلز پارٹی پورے ملک میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے، سندھ میں بھی ہونے کی کوشش کی گئی، لیکن پیپلز پارٹی کے پاس اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ سیٹیں آج سندھ اسمبلی کے اندر ہیں. تو آصف علی زرداری صاحب نے بہتر انداز سے کام کیا، بہتر انداز سے پارٹی چلائی، تو آج پارٹی اس پوزیشن میں کھڑی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی ان کی مشاورت سے، ان کی رائے سے، ان کی رہنمائی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب پارٹی کو اسی طرح پورے ملک میں لے کر آئیں گے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا. ایک منٹ ارباب جی، ارباب صاحب یہ بتائیں کہ کراچی میں اگر کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی چھینی جائے تو اس کی CCTV فوٹیجز آ جاتی ہے. یہ نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے ان کے گھر پہ جو لفافہ چھوڑا ڈالیے، اس کی CCTV فوٹیجز آپ کے پاس ضرور ہوں گی یا پولیس کے پاس ہوں گی کہ وہ موٹر سائیکل کا نمبر کیا تھا، وہ دو تھے، ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، ماسک پہنا ہوا تھا یا نہیں پہنا ہوا تھا، ٹائمنگ بھی اس پہ ضرور لکھی ہوگی. ایک تو آپ یہ اس موٹر سائیکل والے کو بے نقاب کریں. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ PTI جو ہے وہ دہشت گردوں کی سیاسی ونگ ہے. پاکستان کے عوام اور ہم بھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کی سیاسی ونگ کو اقتدار کس نے دیا؟ دیکھیں، جو پہلا سوال آپ نے کیا ہے نا، وہ جو میں نے سنا وزیر صاحب نے یہ کہا کہ 2017 میں یا 2016 میں جب میں اپنے گھر پہنچا تو میرے چوکیدار نے مجھے کہا کہ بھئی کوئی یہ لفافہ دے کر گیا ہے اور اس لفافے لکھا ہوا تھا بیسٹ آف لک، اور اس میں سے یہ 3-4 GITs نکل آئیں. اب 2016-17 کا پتہ نہیں وہ ریکارڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا موٹر سائیکل سواروں کا، لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ سچ تو کبھی بولتے نہیں ہیں، اس وزیر صاحب کو پتہ ہے کہ موٹر سائیکل سوار کا نام کیا ہے، ضرور پتہ ہوگا اس کو. دوسری بات، نبیل کپول صاحب نے اس دن ایک بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ ایک لفافہ اسی دن میرے گھر پہ بھی آیا اور اس پہ لکھا ہوا تھا لو یو، اور اس لفافے میں علی زیدی کے نام ایک لو لیٹر تھا. تو جو لفافہ میرے گھر آنا تھا وہ علی زیدی کے گھر چلا گیا، اور جو علی زیدی کے گھر جانا تھا وہ میرے گھر آ گیا. تو یہ مجھے نہیں پتا، نبیل کپول نے کہا آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. تو یہ شاید لفافہ بدل گیا تھا، نہیں جو اس نے کہا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں نا. تو وہ یہ اس طرح سے ہو گیا تھا. اور دوسرا جو دہشت گرد جماعت، دہشت گردوں کی سیاسی ونگ جو سیاسی جماعت ہے، اس کی میں نے آپ کو کئی مثالیں جو ہیں وہ دی ہیں یہاں پر کہ کیوں ہیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ابھی حالیہ دنوں میں کتنے دنوں جب عمران خان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اسامہ کو آ کے امریکہ نے شہید کر دیا، اور پھر بعد میں ان کے اپنے وزیر اس کی وضاحتیں اور صفائیاں دینے لگے، اور جن لوگوں نے ان کو جتوایا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ مجھے بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. اچھا محترم، یہ بتا دیں کہ آپ کے اوپر کیڈکس کے حوالے سے مسلسل کئی دنوں سے جب سے یہ دھرنا جاری ہے PTI کا، ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ 2002 میں ابراج سے آپ لوگوں نے کوئی خود کا معاہدہ کیا 2023 تک کا. تو وہ کیا کیا آپ نے، کتنے میں کے الیکٹرک بیچی ہے، کیا آپ نے کراچی بیچی یا صرف کے الیکٹرک بیچی ہے؟ ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا یہ کہ گیس جو ہے وہ کے الیکٹرک کو اضافی دی گئی ہے اور انڈسٹریز کی گیس بند کی گئی ہے، جس پہ تاجر جو ہے طرفہ احتجاج ہے کیونکہ ان کا تعلق کراچی سے ہے. تو آپ کیا کہیں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا کے الیکٹرک کے ساتھ؟ ہم کراچی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، صوبہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. پہلے جو صوبہ سندھ کے رہائشی آبادیاں ہیں، گھر ہیں، ان کو بجلی ملنی چاہیے. اس کے بعد بالکل زیادہ بجلی بنائیں، انڈسٹریز کو بھی دیں. کے الیکٹرک کی جہاں تک بات ہے، بڑی دلچسپ بات ہے. دیکھیں، پہلی بات یہ کہ یہ پرائیویٹائز ہوئی تھی جنرل مشرف کے دور میں، اور پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی. MQM نے اس کی حمایت کی تھی، جو آج اس کے مظاہرے کر رہے ہیں. اور بہت سارے جو اس وقت PTI کے وزیر ہیں وہ اس وقت PMLQ کی حکومت میں، جنرل مشرف کی حکومت میں وزیر تھے، کابینہ کا حصہ تھے. تو PTI بھی اسی عمل کا حصہ تھی جب یہ نچکاری اس کی ہوئی تھی.
اچھا بڑی عجیب بات ہے جو آپ نے بات کی نا کہ ابراج جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے قریب تھا، یہ بار بار کہتے تھے آصف زرداری کے اس کے اندر شیئر ہیں، فریال ٹالپور کے اس کے اندر شیئر ہیں، پتہ نہیں ایسی بہت ساری چیزیں ہم کہتے تھے کہ بھائی ہمارے نہیں ہیں. لیکن جب ریحام خان نے کتاب لکھی اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ان کو بتایا کہ جو عارف نقوی صاحب ہیں وہ ان کے لیے بڑے خاص آدمی ہیں، اس لیے کہ عارف نقوی نے پی ٹی آئی کی الیکشن مہم کے کوئی 2/3 اخراجات برداشت کیے ہیں. 2/3 کا مطلب ہے اربوں روپے 66-67% جو خرچہ تھا اس نے اٹھایا. یہ انکار کرتے ہیں. لیکن جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور جب تک عارف نقوی گرفتار نہیں ہوئے یہاں پہ تھے، آپ ذرا اسلام آباد میں ہونے والی بڑی میٹنگز کی فوٹیجز نکالیے اور آپ کو پتا چلے گا کہ عارف نقوی کتنی میٹنگز میں کس پوزیشن میں بیٹھتا رہا ہے. نمبر 1. دوسری بات کہ جب عارف نقوی گرفتار ہو گیا برطانیہ میں، تو یہ ریکارڈ کی بات ہے، مجھے تو نہیں پتا گرفتار ہونے کے بعد کوئی فارم بھرواتے ہیں وہاں، جو آیا اخباروں میں چھپا، جس کو کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ جب ان کو گرفتار کیا اور ان سے وہ فارم بھروایا تو اس میں ریفرنس پوچھتے ہیں. تو عارف نقوی صاحب جب گرفتار ہوئے تو ریفرنس میں انہوں نے لکھا کہ ان کا ریفرنس ہے عمران خان پرائم منسٹر آف پاکستان، اور آگے ان کا موبائل نمبر بھی انہوں نے ڈالا. اب بات یہ ہے کہ ابراج جس کی واضح وابستگی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، صرف وابستگی نہیں بلکہ وہ ان کو اربوں روپے اس پارٹی کے اوپر خرچ کرتے رہے. ابراج کو بقول پی ٹی آئی کے الیکٹرک ہم نے دیا، لیکن الیکشن کا خرچہ وہ پی ٹی آئی کا اٹھا رہا ہے، پیپلز پارٹی کا نہیں اٹھا رہا ہے. تو یہ کراچی کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انہوں نے ڈرامہ کر کے کیمپ لگا دیا ہے. اور بابا تمہاری وفاقی حکومت ہے، یہ کیمپ شیم کا کیا ڈرامہ ہے؟ ٹیک اوور کرو کہ الیکٹرک کو. ہم نے یہاں جب کہا کہ جی لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو غریب لوگ ہیں ان سے بجلی کے بل مت لو، تو کہنے لگے تمہارا کام تھوڑی ہے یہ. ہمیں یہ کہا نا انہوں نے کہ بھئی گیس کا بل مت لو، تو کہنے لگے تمہارا کام تھوڑی ہے، وفاقی حکومت کا کام ہے. جب وفاقی حکومت کا کام ہے، نیپرا آپ کا ادارہ ہے، آپ وفاقی حکومت میں بیٹھے ہیں، یہ کیمپ شیم کے ڈرامے بند کریں اور جا کے وزیر اعظم کو کہیں کہ ٹیک اوور کرو. کل بھی وہ کوئی میٹنگ کی ہے تو اس میں وزیر اعظم نے کوئی اعلان نہیں کیا کہ کے الیکٹرک کے خلاف ایف آئی آر کرو، مطلب جا کے مسئلے کو حل کرو. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابراج کے خلاف وزیر اعظم کوئی کارروائی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ابراج گروپ کے احسانوں تلے پوری پی ٹی آئی دبی ہوئی ہے. ایک منٹ جی، ایک منٹ، یہ بزرگ ہیں بھائی، بزرگ ہیں پہلے یار جی، سینئر آدمی ہیں. ابھی آپ نے پریس کانفرنس کی، تھوڑی دیر کے بعد خالی گروپ پریس کانفرنس کرے گا. کیا یہ جے آئی ٹی کا کھیل چلتا رہے گا یا اس میں سیز فائر بھی ہوگا، کوئی دیگر ایشو پہ بھی بات ہوگی؟ بھائی جان اس جے آئی ٹی میں کچھ نہیں ہے. اس جے آئی ٹی میں 164 کے بیان میں اس لیے کچھ نہیں ہے، ابھی میں نے بتایا کہ بہت سارے مقدمات عدالتوں میں چالان ہو گئے ہیں. اگر اس میں کچھ ہوتا، کوئی شہادت ہوتی، کوئی ثبوت ہوتا، تو ان چالان ہوئے ہوئے مقدمات میں ساری چیزیں آ جاتی. یہ وہ کیسز نہیں ہیں جو ابھی چلنے ہیں، یہ سارے کیسز چل رہے ہیں عدالتوں میں. تو ان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو جا کر عدالتوں میں دکھائیں. میں آپ کو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارا ڈرامہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی نالائکیوں سے، نااہلیوں سے، عوامی ایشوز سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے. جی جتوئی صاحب، ایک منٹ جتوئی صاحب کے بعد. آپ کہہ رہے ہیں کہ علی زیدی صاحب نیشنل اسمبلی میں فلورا کی ہاؤس جھوٹ بولا اور وہ والی جے آئی ٹی نہیں ہے جو اصل میں ہے، تو آپ ان کے خلاف کوئی سینسور موشن لا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک تو جو بات اسمبلی میں کہی جاتی ہے اس کو کسی حد تک کچھ تحفظ ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جن ارکان اسمبلی کا اس نے نام لیا ہے وہ اس کے خلاف پرویج موشن ضرور موو کر سکتے ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات شاید زیادہ جو بات ہے، ٹھیک ہے وہ ایک کارروائی وہ کریں گے، لیکن پوری قوم کو تو یہ پتہ چل گیا کہ جو کاغذ وہ دکھا رہا تھا وہ جھوٹا ہے، وہ غلط ہے. جو اصل جے آئی ٹی ہے اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جس کا فلور آف دا ہاؤس کھڑے کو اس نے بات کی تھی. جتوئی صاحب میرے پاس بھی، شاہ صاحب کے پاس بھی، یقیناً آپ کے پاس بھی کئی نامعلوم خطوط آتے ہیں، کئی ڈاکومنٹس آتے ہیں، بہت ساری چیزیں مختلف لوگوں کے متعلق ہوتی ہیں. ہم ذمہ دار عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اگر ہم اس قسم کے نامعلوم لفافے کھول کے جو کچھ لکھا ہے اسمبلی کے فلور پہ پڑھنا شروع کر دیں تو پتہ نہیں کیا تہلکے بچ جائیں گے. لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہمیں اور آپ کو ملے تو پہلے ہم اس کی تحقیق کریں، پہلے یہ بات یقینی بنائیں کہ جو کچھ کہا گیا ہے واقعی اس میں کچھ ثبوت ہے، کوئی اس کے اندر وزن ہے، تو اس کے بعد جا کر ہم بات کریں گے. تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ بشمول وزیر اعظم انتہائی غیر ذمہ دار ہیں.
یہ جس لائق نہیں تھے ان عہدوں پر بٹھا دیے گئے بدقسمتی سے، اور جو اپنی نالائکی اس کا اظہار تو کھل کے کر رہے ہیں، اس کی سزا پوری قوم بھی بھگت رہی ہے۔ سنجے کے بعد ایک منٹ، سنجے کے بعد ہاں سنجے رینجرز کے ونگ کمانڈر تھے جس وقت یاری آپریشن چل رہا تھا، انہوں نے گزشتہ رات پیپلز پارٹی کی قیادت پر الزام لگائے ہیں اور کہا ہے کہ عزیر بلوچ کو فریال طارق اور وزیر اعلیٰ قائم ملیشیا کی سپورٹ تھی، اور جو دہشت گردوں میں ترجمان کی ثانیہ ناز PRO، اس سے پیپلز پارٹی نے MPA بنایا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں اب آپ کا تعلق نہیں ہے، تو پھر دہشت گردوں کی PRO کو آپ نے MPA کیوں بنایا، اور جو ونگ کمانڈر کے الزامات ہیں ان پر آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اس میں کوئی مجھے تو نئی بات نظر نہیں آئی۔ بھائی جس دعوت کا وہ ذکر کر رہا ہے وہ دعوت تو میں مان رہا ہوں کہ میں بھی تھا، میری تصویر تو نہیں تھی اس دعوت میں، وہ دعوت عزیر بلوچ کی نہیں تھی، ہمارے MPS کی تھی، ہم اس میں گئے تھے۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بھائی عزیر بلوچ سے ہی ملنا ہوتا، شکریہ ادا کرنا ہوتا تو ہم رات کے اندھیرے میں اس کے گھر پہ جا کے شکریہ ادا کرتے۔ یہ کیا طریقہ تھا کہ مارکی بھی لگائی اور اتنے سارے ہزار لوگ بھی بلائے، کیمرے بھی بلائے، اور اس کے اندر جا کے ہم عزیر بلوچ سے ملنے گئے؟ کوئی تک نہیں ہے۔ دوسری میری گزارش ہوگی، میں DG رینجر صاحب سے بھی اور ان سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ شاید یہ پھر باتیں جب کھلیں گی تو بہت ساری اور چیزیں سامنے آئیں گی، وہ مناسب نہیں ہے یہ۔ اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں مجھے کوئی اس کے اندر نئی چیز نہیں ہے، وہی باتیں ہیں جو اخبار میں آئی ہیں، جو TV پہ آئی ہیں، جو چل رہی ہیں۔ اگر کوئی اور خفیہ چیزیں ان کے پاس ہیں تو وہ پھر بتائیں تاکہ پھر اس پہ ہم دیکھیں کہ کس حد تک وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں ترجمان تھی تو بھائی کوئی نوٹیفیکیشن ہوگا، کوئی خط ہوگا، وہ دکھا دیں، ہمارے پاس تو نہیں تھا جب ہم نے اس کو ٹکٹ دیا تھا۔ جی دیکھیں یہ بات بھی ہم کئی دفعہ اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی تحقیقات یونائٹڈ نیشن سے بھی کروائی گئی اور بھی بہت ساری ایجنسیز نے کی، اور وہ کیس عدالت میں بھی ہے، اور جب عدالت نے اس میں رہا کیا کچھ لوگوں کو تو پیپلز پارٹی اپیل میں بھی گئی ہوئی ہے، اور جنرل پرویز مشرف کا نام جب اس میں نہیں تھا تو پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہی ان کے نام کو اس میں شامل کروایا گیا۔ تو یہ کہنا کہ ہم نے نہیں کیا غلط ہے، لیکن عدالتوں میں چیزیں ہیں تو یہ فیصلے تو عدالتوں کو ہی کرنے ہیں۔ جن لوگوں کی بات آپ نے کہی، محترمہ نے بالکل کچھ نام لیے تھے، اور یہ بات دیکھیں پہلے جب انسان کسی بھی واقعے سے پہلے شک کا اظہار ضرور کر دیتا ہے کہ بھئی ان لوگوں پر ہمیں شک ہے اور یہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو کمیشن بنایا گیا تھا اس نے تحقیقات کی تھی، ساری ان لوگوں سے بھی کی تھی تحقیقات، لیکن اگر ان تحقیقات کے نتیجے میں کوئی چیز کسی کے اوپر نہیں آتی تو کم از کم تھوڑا سا ہمیں ریئلسٹک بھی ہونا چاہیے کہ ہم خواہ کسی کو تو نہیں لٹکا سکتے، لیکن عدالت میں وہ کیس موجود ہے اور اس کے حقائق آپ جا کر جانیے کہ پرویز مشرف کا نام بھی نکالا گیا، وہ آ ہی نہیں رہے تھے، مفرور ہو گئے ملک سے، اور وہ عدالتی پروسیجر ہے، عدالتی عمل ہے، اس کے اندر تاخیر ہوئی ہے، اس سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور اپیل ہم نے کی تھی جب لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ پوچھے گا تعلیم کا سوال، پھر آپ پوچھ لیں۔ جی ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر جیسے کہ سابق ڈپٹی کمشنر تھے فیاض عالم سولنگی صاحب، انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر کرپشن وغیرہ کوئی کی ہے، تو پھر کمشنر کراچی نے جو ہے وہ چیف سیکرٹری کو اور سیکرٹری بلدیات روشن شیخ صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ CC کیا تھا، تو کیا اب ویسٹ کے اندر صفائی نالوں کی نہیں ہوگی؟ کیونکہ نالوں کی مد میں جو پیسے آئے تھے وہ تو ہڑپ کر چکے ہیں۔ ان کے پاس نہیں گئے، ابھی گئے کمشنر نے ابھی بھیجے نہیں، وہ اس وقت جب تھے تب پیسے نہیں گئے تھے، بعد میں ہوئے۔ جی یار ایک منٹ، وہ یہاں سے کافی دیر، یہ کون کہہ رہا تھا یہاں سے؟ حفیظ صاحب وفاقی وزیر تعلیم کی زیر صدارت جی اسکول کھولنے کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے اس میں کیا پیش رفت ہوئی، کیا واقعی ستمبر میں اسکول کھل رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ دوسری بات ہے کہ جس طرح ذوالفقار مرزا کو پیپلز پارٹی سے نکال دیا گیا، اسی طرح ایک بڑے ڈی فیکٹو وزیر علاقے اویس مظفر ٹپی، وہ آج کل نظر نہیں آتے، ان کا جو حلقہ ہے وہ حلقے کے لوگ بھی جو ہے ان کو ڈھونڈ رہے تھے، کہاں گئے وہ نہیں ہو پارٹی میں ہے یا نہیں دیکھیں ابھی تو وہ MP نہیں ہے، تو ہلکے کے لوگ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہاں اب تو MP نہیں ہے وہ، لیکن بہرحال اب وہ ملک میں ہے ہی نہیں، تو اب ظاہر پارٹی کے ساتھ تو فی الحال ایکٹیویٹی وہ کوئی نہیں کر رہے ہیں۔ دوسری جو آپ نے بات کی اسکولز کی، دیکھیں جو اجلاس ہوا تھا اس میں بھی شامل تھا، اور اس بات پر بالکل بات ہوئی کہ ظاہر کسی نہ کسی وقت ہمیں اسکول کھولنے ہیں، لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ حالات اس قابل ہو جائیں کہ جب ہم اسکول کھولیں۔ تو 15 سپٹمبر کی ایک ڈیٹ تجویز کی گئی
کہ 15 सितंबर को हम स्कूल खोल सकते हैं, बशर्त ये कि हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएं, कोरोना की जो सूरत हाल है उसमें। तो उसमें 15 सितंबर से पहले 2 मीटिंग्स हमने करनी है, उससे करीब करीब, ताकि उस वक्त हम देख सकें कि कोरोना की सूरत हाल मुल्क भर में है क्या। अगर तो हालात बेहतरी की तरफ जाते रहे तो यकीनन हम स्कूल 15 सितंबर को खोल लेंगे, लेकिन खुदा न खास्ता अगर हालात बेहतर नहीं हुए और कोरोना की वबा फैल गई ज़्यादा तो फिर स्कूल शायद 15 सितंबर को भी नहीं खुलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।